Where there is a PMS or PCS, there is Rai Saab. Why? Provincial Civil Services important क्यों है गवर्नेंस के लिए? PMS का, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का, ये एक स्टांस रहा है, स्टांस है, और लिटिगेशन भी कर रहे हैं वो इसके ऊपर कि जो प्रोविंशियल पोस्ट हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू दैट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ये सारी की सारी आइन के लिहाज से सिर्फ प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए होनी चाहिए. इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रैशनल है? KPK का जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो ना IG तब्दील कर सकता है ना चीफ सेक्रेटरी, तो फिर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18th अमेंडमेंट के बाद जो डोमेन्स का अलहदा होना है वो तो इरेलेवेंट किस्म की बहस लगती है. चीफ मिनिस्टर जो है उसको पंजाब असम्बली पैदा करती है, पंजाब असम्बली इलेक्ट करती है, सेलेक्ट करती है, जो मर्जी आप कह सकते हैं उसको. लेकिन जो चीफ इम्प्लीमेंटर है, द चीफ सेक्रेटरी, ही कम्स फ्रॉम इस्लामाबाद बाय द ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद. इससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली नहीं हो सकती. सन 1954 के जो रूल्स हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ सकते किसी सूरत. सेविंग क्लॉज में लेके आते हैं, 1962 में नहीं आ सकते, 1973 के कानून में नहीं आ सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन है. तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से हम अब बात करते हैं. देखिए, जो सेविंग क्लास की आप बात कर रहे हैं ना, सेव वो चीज़ होती है जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है. देखिए ना, मैं आपके घर पे कब्जा कर लेता हूँ, आप कहते हैं हाँ जी, मैं कहता हूँ ये किराया नामा है, आप कहते हैं भाई ये जाली है. यानी अगर वो असली होगा तो मेरे राइट्स क्रिएट करेगा ना. तो अगर कोई चीज़ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका जैसे मैंने कहा कि रूल से तो कोई नौकरी क्रिएट ही नहीं हो सकती ना वो एग्रीमेंट है ना रूल्स आपको अलाउ करते हैं, और बराह रास्त रूल्स बना के, तो वो तो सेविंग वाली बात तो उस पर लगती ही नहीं, अप्लाई ही नहीं होती. अच्छा सर, मैंने लिटिगेशन बहुत ज़्यादा की, आप पाएंगे. मैं चाय पीता हूँ साथ सर. बिल्कुल जी, चाय बहुत ज़रूरी है सर. कॉफ़ी मंगवानी चाहिए थी. बहुत मेहरबानी. अच्छा सर, क्योंकि आप भी लिटिगेंट रहे हैं, मैंने भी लिटिगेशन मुख्तलिफ एंगल से की है. अभी तक जो कोर्ट में या बाकी जगहों पे वो जवाब देते हैं PS या DMG वाले, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड. उनका सारा रिलायंस जो है ना सर, वो दो चीज़ों के ऊपर. एक वो सेविंग क्लॉज के ऊपर है कि जो 1954 के रूल्स बने थे इस तरीके से सेविंग क्लॉज हुई. मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पूरे का पूरा आइन तब्दील हो गया है, इनकी सेविंग क्लॉज जो है वो तब्दील नहीं हुई. आपने बिल्कुल कहा कि सेविंग क्लॉज वो आती है जो कि सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक. और दूसरा सर APS, ऑल पाकिस्तान सर्विस. सर ऑल पाकिस्तान सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो प्रोविंशियल पोस्ट पे बनेगी. अब सर्विसेज कैसे बनती हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, केडर्स कैसे बनते हैं. पोस्ट, केडर और सर्विसेज की जो लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी एक होती है. अब ये तो नहीं हो सकता कहीं फेडरल आ जाए कहीं प्रोविंशियल आ जाए. तो जो प्रोविंशियल पोस्ट है, क्योंकि जिनकी एक एग्जैक्ट फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, उस पर तो किसी सूरत पे APS नहीं बन सकती. APS बनेगी, मुश्तरका सर्विस होगी, मुश्तरका केडर होगा और मुश्तरका पोस्ट होगी नोटिफाइड, तो वो CCI में होगी सर. अब सर इन रिलायंसेस के बाद अब जो प्रॉब्लम आ रही है, 10-10, 12-12, 14-14 साल हो रहे हैं, अदालतों से फैसले नहीं मिल रहे. तो सर आपने भी एक बहुत बड़ी लिटिगेशन की है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. लिटिगेशन का देखें जी, जो पैनल हमने बनाया, हमसे बना तो उसमें आप भी शामिल थे. अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना. मतलब हमारे जो टॉप लायर्स हैं, आबिद हसन मिंटो साहब, अकरम शेख साहब, हामिद खान साहब, साबिक चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज साहब, शफकत चौहान साहब जो प्रेसिडेंट थे यहाँ के लाहौर बार के, फिर अनवर मंसूर अली खान जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे. अच्छा, ये सारे हमारे वकील थे, आपको पता है. और बड़े से बड़े केस में इवन जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर से हटे तो उन्होंने एक अच्छा वकील किया. ये 5-6 टॉप मोस्ट लायर सिर्फ हमें एजाज़ है कि हमने किए, सबको तैयारियाँ करवाई, लेके गए, लेकिन कोर्ट ने हमें जो डिसअपॉइंट किया, दैट वाज सच अ बैड मैसेज फॉर एवरीबडी. और ये अनीता तुराब केस भी आपको पता है कि इसमें हम पार्टी थे, मैंने इसमें 550 सफ़े की पिटीशन दी, मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट्स किए. अच्छा, पहले आपको पता है हमारे एक सुओ मोटो हुआ, हमारी ये खबर पे सुओ मोटो नोटिस लिया चौधरी इफ्तिखार जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने. अच्छा, उसके बाद हमने अकरम शेख साहब को उसमें लायर कर दिया और उन्होंने हमें सुने बगैर, यानी क्या खूबसूरत फैसला है. उन्होंने कहा जी क्योंकि इन्होंने वकील हायर कर लिया है, देयरफॉर मैं केस नहीं सुनता. भाई आप ये बात हमसे कर लें, हम जब कोर्ट में पेश होंगे तो आप हमें ये ऑर्डर जारी करें, हुक्म जारी करें, मुंह से फूल बखेरें कि जी आप वकील नहीं कर सकते तो हम वकील को हटा देंगे. अच्छा, उन्होंने वो केस ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी हम खुश हो गए. उसके बाद 4.5 साल के 4 साल उनके पास ये केस लग रहा. देखे ना, ये को आला कत्ल तो बरामद नहीं करना,
اچھا ان کے کاغذ ہیں ہمارے کاغذ ہیں, وہ ایک فریق ہے. اچھا ہم اپنے پیپر دیتے ہیں, وہ اپنے پیپر دیتے ہیں, آپ کا کام ہے پڑھ کے فیصلہ کرنا. ایک بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا ہوں, بڑی مزے کی بات ہے. افتخار چودھری صاحب جب ریٹائر ہو گئے, میں گلگت بلتستان میں اس وقت تھا سیکریٹری فوڈ, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ کانٹیکٹ کیا. تو ان کے بندے نے کہا جی وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب فون کریں گے. میں نے کہا جی ریٹائر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ریٹائر ہو گئے. تو میں اتفاقی بات ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے بالکل ساتھ ایسے بیٹھا تھا, تو وہ ایک ٹیلی فون سن رہے تھے. میں نے کہا جی میں سی ایم صاحب کے ساتھ ہوں اور میں کال بیک کرتا ہوں. خیر میں نے کال بیک کی. ان کا راج صاحب میں نے ایک پارٹی بنائی ہے, وہ ایک نام بھی ایک سیاسی پارٹی انہوں نے جماعت جو بنائی. انہوں نے کہا جی اس میں نا مجھے آپ کو آفر تھی, میں جنرل سیکرٹری میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے مجھے کہا جی بس آپ مجھے سپورٹ کریں نا جی, آپ کی بڑی روٹس ہیں پورے پاکستان میں یہ وہ, تو میں آپ کو ٹکٹ بھیجتا ہوں, آپ آئیں اور یہ پارٹی آپ نے چلانی. اچھا میں نے کہا جی آپ ٹکٹ نہ بھیجیں, ہم اسلام آباد آتے رہتے ہیں, انشاءاللہ میں ملوں گا. انہوں نے کہا نہیں, مجھ سے آپ وعدہ کریں ایئرپورٹ سے سیدھا آپ میرے گھر آئیں گے. خیر اینی وے میں گھر ایک دن آیا اسلام آباد, ٹائم لیا, چلے گئے. F10 میں ان کا گھر تھا. خیر انہوں نے بڑی خدمت خاطر کی, چھوٹا سا کمرہ باہر سے کسی نے دیا, آگے انہوں نے مجھے خود سرو کیا. تو مجھے انہوں نے ایک اردو میں پیپر دیا, اس پہ نا یہ صدارتی طرز حکومت جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پارلیمانی نہیں چل سکتا تو صدارتی. خیر میں نے وہ پڑھا تو ایسے ہی مطلب بے جوڑ سی وہ تک. ان کا رائے صاحب بس اب یہ آپ نے چلانی ہے تو آپ بتائیں. میں نے کہا سر برا نہیں مانیے گا کیونکہ میں ایک نمبر بندے کا ساتھ دیتا ہوں, آپ ایک نمبر آدمی نہیں ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا جی آپ 2 نمبر شخص ہیں. کہتے ہیں 2 نمبر؟ میں نے کہا 2 نمبر اس لیے کہ پورے پاکستان کو آپ نے ایک امید کی سیڑھی دلائی, آپ نے ان کی ہوپس کو رائز کیا, کلونیل بیوروکریسی کا خاتمہ. بالکل. آپ نے کہا جی کسی کا کوئی مسئلہ سیدھا میرے پاس آئے. میں نے کہا جی میں نے اپنا گھر بیچا, ٹھیک ہے, اچھا باقی لوگوں نے تنخواہیں دی, کسی نے زیور بیچا, کچھ دیکھا نا 4-5 کروڑ روپیہ اس دور میں ہم نے لگایا نا پی ایم ایس والوں نے. میں نے کہا اتنے لائرز ہم نے کیے, ریسرچ کی, سارا کچھ. اچھا کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا جی وہ کر کے 4 سال جناب وہ کاغذ ہی نہیں ہمارے پڑھ سکے. اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں, آپ فیصلہ تو کر دیتے, ظاہر جس کے حق میں جاتا ہے دوسری پارٹی. تو میں نے کہا جی میں تو آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اچھا ایک چیز خیر میں تعریف بھی ان کی کروں گا کہ اس اتنی سخت بات کو انہوں نے بالکل ایسے ہضم کر گئے, کیونکہ وہ پولیٹیشین بننے میں عرض کرتا ہوں نا, مجھے کہتے ہیں راج صاحب دیکھیں میں نے تو بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں, میں نے تو وہ اس کا حبیب بینک کا فلانے کا, میں نے خیر ایک اور فیصلے کی مثال دی. تو کہتے ہیں میرا تو یہ گھر بھی کرایہ کا ہے. میں نے کہا بالکل یہ گھر کرایہ کا ہے, لیکن لاہور والا گھر جو بن رہا ہے سنا اس کی بیسمنٹ کافی وسیع ہے. کہتے ہیں وہ تو انڈر کنسٹرکشن ہے. سر دیکھیں نا جہاں پہ یہ حالات ہوں, اچھا وہ کہتے ہیں نا ایز سوبر ایز اے جج, ٹھیک ہے, اچھا اس کے پاس سر جانا ہی اس نے ہے جو مظلوم ہے, کہیں پہ اس کی نہیں سنی گئی. اور دیکھیں اتنے بڑے بڑے لائرز ہیں. اچھا سر سوری آپ کی بات کر رہا ہوں سر, اگر آپ نے ریلیف لینا ہو تو 3 ہی ادارے ہیں نا پرائمری, مقننہ ہے, ایگزیکٹو ہے, پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے, اور جوڈیشری ہے. اب پاکستان میں بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی طاقتور یا مافیا کے خلاف فیصلہ لینا ہے تو یہ تینوں ادارے تو آپ کو انصاف نہیں دے سکیں گے. سر لاز دیکھیں نا, لاز کیسے بنے ہوئے ہیں. آپ قانون سازی دیکھیں نا ہماری کتنی خوبصورت ہے. قانون سازی یہ ہے کہ آپ کی ایک پروموشن ہونی تھی, اچھا آپ کے ساتھ بورڈ نے زیادتی کر لی, اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا اس میں رکھا جائے. اچھا اب اگلا نمبر آپ کا آنا ہے 6 مہینے کے بعد, اور ادھر آپ کا کیس لگتے لگتے ہو سکتا ہے 6 سال ہو جائے, یعنی آپ کے سارے کام ہو جائیں گے جو آٹومیٹیکلی ادھر سے. بھائی ریلیف تو آپ نے دینا ہے دیر اینڈ دین, اگر وہ آپ نہیں دیتے. اچھا مثلا ایک اب یہ جو ہمارا کیس ہے, چلیں ہم نے تو اس کا ابھی تک آپ اس کو لڑ رہے ہیں. اچھا جو لوگ ہمارے ریٹائر ہو گئے 2 سال کے بعد, اس کا مطلب یہ ہے کہ 950 سال آپ کی عمر ہو, اور وہ کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ ہو, اور ٹیکنیکل نہ اور صبر ایوب ہو, یہ تینوں کوالٹیز ہیں, تو شاید آپ کو کہیں سے کوئی انصاف مل جائے. ادروائز تو ہے ہی ڈیٹ پہ ڈیٹ. اچھا سر کیس کتنا ہے؟ کیس میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا سر اس کو ایکویشن لے کے آتا ہوں. چیف سیکرٹری کی پوسٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ 1 منٹ کا آرگومنٹ ہے میرا. سر آپ سے کویشچن ہے کہ جو چیف سیکرٹری کی پوسٹ ہے وہ فیڈرل پوسٹ ہے, اے پی ایس آل پاکستان پوسٹ ہے, پروونشل پوسٹ ہے, کون سی پوسٹ ہے سر؟ پروونشل پوسٹ. کیسے پتہ چلے گا؟ ایس این جی اے ڈی پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی نوٹیفائڈ پوسٹ ہے, اور اس کی بجٹنگ جو ہے وہ لیجسلیٹ کرتی ہے پروونشل اسمبلی ہر سال. اب ہم نے ڈٹرمن کر لیا 20 سیکنڈز میں کہ جو پوسٹ ہے چیف سیکرٹری کی وہ پروونشل پوسٹ ہے. اب نیکسٹ کویشچن, پروونشل پوسٹ پہ کس کی اتھارٹی ہوگی کانسٹیٹیوشنل؟ پروونشل گورنمنٹ کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی؟ پروونشل گورنمنٹ کی. 40 سیکنڈ ہو گئے. اب نیکسٹ کویشچن آ گیا کہ اگر پروونشل گورنمنٹ کی اتھارٹی کانسٹیٹیوشنل آ گئی ہے تو دا پرسن شوڈ بی فرام پی ایم ایس اور پیس.
किस सर्विस का होना चाहिए, ظاہر صوبے کا ہونا چاہیے، PMS کا ہونا چاہیے. یہ سر 1 منٹ کا آرگومنٹ ہے. بالکل. اس 1 منٹ کے آرگومنٹ کے اوپر ایسی ڈیٹس آتی ہیں, ایسی ٹیکنیکل ناک آؤٹس ہیں اور ایسے آرڈرز آتے ہیں کہ انسان, ہم بھی کچھ لوگ ہم نے بھی پڑھا ہے سر, ملک صاحب میں آپ کو عرض کروں نا, قطع کلام معافی, اب جس سطح پہ ہم پہنچ گئے ہیں نا, یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ تو ہے نا کوئی قانون پڑھے, کوئی سمجھے. اور دیکھیں یہ جو اس پہ بھی ہم آتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ جو ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نا میٹرک میں, انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. پوری حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے ہجرت کی شادی کے لیے, کچھ نے ہجرت کی بزنس کے لیے, اور کچھ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کہ اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہجرت کریں گے. تو پھر فرمایا کہ اجر اس کو ملے گا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی, انما الاعمال بالنیات. پورا دین آپ کا اس ایک بات پہ کھڑا ہے, آپ کے کسی بھی عمل کا پیچھے انٹینشن آپ کی نیت کیا ہے. اب دیکھیں ایک میں صدقہ خیرات کرتا ہوں کہ یار اللہ کی راہ میں دینا بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے, لیکن اگر نیت میری یہ ہے کہ میں نے شو مارنی ہے اور لوگوں میں اپنا وہ بتانا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں, تو پھر مجھے اسی چیز کا گناہ ہوگا, الٹا گناہ ہوگا. سر اب ہم بیوروکریٹک کلچر کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں, آدھا منٹ دیں, بڑا دکھ ہے مجھے اس چیز کا, آپ کے توسط سے اظہار ہو جائے. سر یہ جو آپ کو جتنے ادارے اس وقت نظر آتے ہیں, یہ وہ بلڈنگ ہے جو آپ مجھے کہتے ہیں جی فلاں بلڈنگ گر گئی, میں تو ابھی گزروں. مطلب جب بلڈنگ گرتی ہے اس سے 1 سیکنڈ پہلے وہ کھڑی ہوتی ہے نا, نظر آتی ہے کہ کھڑی ہے, شان و شوکت ہے, اگلے لمحے وہ ڈیمالش ہو جاتی ہے. سر یہ سسٹم ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ یہ سارے ادارے ختم کر کے نئی بلڈنگ بنائی جائے, اور وہ سوچ سمجھ کے بنائی جائے. بھائی اس بندے کو جو تکلیف ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ریٹائر ہو جانا ہے میں نے 3 دن کے بعد, کوئی تو کہیں پہ فورم ہو نا جس کو 3 دن میں ریلیف دے دے. اس کا نہیں بنتا تو نہ دے. اچھا آپ نے سر PhD کیا ہوا ہے, آپ نے 4 MA کیے ہوئے ہیں, 15 سال آپ کا تجربہ ہے, آپ مجھے FBR کا فارم پر کر کے بتا دیں, اور آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, یعنی آپ ان کو پیسے دینے جا رہے ہیں, آپ مجھے فارم پر کر کے بتا دیں. ہم اس طرف ہوتے ہیں سر, ہم تھوڑا سا اب اس کو بیوروکریٹک کلچر کے اوپر لے کے جاتے ہیں. سر آپ نے سرو کیا ہے ڈپٹی کمشنر کے طور پہ, سیکریٹری بھی آپ نے پنجاب میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی. سر آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ یو ہیو بین ویری سکسیزفل آفیسر. کیسا ایکسپیرینس رہا ہے سر بیوروکریٹک کلچر کے لحاظ سے, کہ عموماً شکایات ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی؟ سر بیوروکریسی کام اس لیے نہیں کرتی کہ ایک دیکھیں سسٹم ہے, آپ دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں کسی بھی کارڈر سے آئیں, ایک سپاہی بھی آتا ہے, DMG افسر ہے, PMS ہے, دوسرا ہے, وہ بالکل کہتا ہے ملک تبدیل کر دینا ہے, کوئی سفارش نہیں غلط ماننی, یہ وہ 2-3 سال کے بعد وہ اور ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اب یہ تھوڑا نا میچور ہو گیا, یعنی زیادہ بے ایمان ہو گیا. اچھا پھر اور میچور ہو گیا کہ وہ اور بے ایمان ہو گیا, اس ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیا. دیکھیں سسٹم, اب میں ایک دفعہ انٹرویو ہو رہا تھا میرا, تو مجھے انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ کی کہاں پوسٹنگ رہی, میں نے کہا فلاں جگہ 6 مہینے 7 مہینے 5. تو مجھے ایک وہ بڑا سینئر وہ کہتا ہے جی جینٹل مین واٹ ڈونٹ یو کراس 7 months. میں کہا سر یہ تو 4 مہینے بھی سسٹم الاؤ کر دے تو بڑی بات ہے. سر دیکھیں اس سسٹم کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ گلاس پانی کا ادھر پڑا ہے نا اور یہ گرنے والا ہے, آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے, یہ گرتا ہے تو گرے, ٹھہرتا ہے تو ٹھہرے, مکھی پہ مکھی. سر دیکھیں نا DC کے فنکشن ہیں 6, آپ نے اس کو 53 کمیٹیز کا ہیڈ بنایا ہوا ہے, کیا وہ اتنا کام کر سکتا ہے؟ اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کی آبادی آپ نے بتایا میاں والی کی 17 لاکھ, وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر ہے. لاہور میں بھی ایک ڈپٹی کمشنر, آبادی کتنی ہے 1.5 کروڑ. بھیا فیصلہ ہی کر لیں میں کتنی آبادی پہ ایک DC چاہیے. اچھا یہ سر سسٹم ایسے ہی ہے. اچھا یہاں سے آپ ریٹائر ہوتے ہیں, ریٹائر کیوں بندہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا جی ابھی آپ تو بہت ینگ ہیں, وہ گورنمنٹ کہتی ہے بابا جی کل سے آپ نے نہیں آنا کیونکہ ابھی آپ کا نا دماغ کام پورا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کو یہ سسٹم 5 سال کے لیے ری امپلائی کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ادھر نہ صحیح تو بس گاڑی کا نمبر چینج ہوتا ہے. اچھا آپ کہیں 60 میں ریٹائر ہو رہے ہیں, کہیں 62 میں ہو رہے ہیں, کہیں 65 میں. یار یہ ایک فیصلہ ہی کر لیں کہ بندے کا دماغی توازن پاکستان میں کب تک ٹھیک اس کی صحت اجازت دیتی ہے. بھائی جان یہ نظام ہی کوئی نہیں ہے, اس پہ بحث کرنا ٹائم کا ضیاع ہے. بحث اس پہ سر کریں کہ نئی بلڈنگ کیسے بنائیں. سر ادھر آتے ہیں. سر پہلے بات کرتے تھے لوگ ریفارمز کی, پھر شروع ہو گیا ریسٹرکچرنگ پہ. وٹ آئی سے کہ نہ ریفارمز کی ضرورت ہے نہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ویسے ریسٹرکچرنگ آج کل بیوروکریسی کا خاص ورڈ ہے کیونکہ دے گیٹ اے لاٹ آف تھنگز آؤٹ آف اٹ. اب تو سر آپ نے ڈیمالش کرنی ہے اور نئے سرے سے کرنی ہے. اچھا سر سول سرونٹس کا ایک بہت بڑا ایشو ان کی مینٹل ہیلتھ ہے. ہم پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پہلے یہ ایک ریت رہی ہے کہ اکثر سول سرونٹس لٹریچر کے ساتھ تھے, وہ لکھاری تھے. آپ بھی کیونکہ بنیادی طور پہ لکھاری ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. آپ نے انہیریٹنس کے اوپر بہت اچھا کام کیا, آپ نے سود کے اوپر بہت اچھا لکھا, آپ نے زکوٰۃ کے اوپر بہت اچھا لکھا ہے. اس کے بعد آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے. سر یہ جو لٹریچر ہے اور خاص طور پہ جو ایک امپورٹنٹ لٹریچر ہے, یہ سول سرونٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ سر یہ بہت ضروری ہے. یہ بالکل نا سول سرونٹ کی سمجھے آکسیجن ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کی ہماری بیس کیا ہے. جیسے ایک پہلوان ہے, وہ کس بنیاد پہ آگے آتا ہے, وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکال کے اپنا ذرا باڈی سیٹ کرتا ہے نا. اگر وہ ڈنڈ بیٹھ کے چھوڑ دے تو پہلوانی سے جائے گا. اچھا, ہماری بنیاد جو ہے, میری آپ کی سروس جو ہم نے کیا, کمپیٹ کیا ہزاروں لوگوں میں سے, وہ تو نالج ہی ہے نا. ہم نے کتابیں پڑھی, تھوڑی بہتر پڑھ لی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا. اگر وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں جو بیسک میں نے کہا ڈنڈ بیٹھ کے آپ کی ہیں, تو آپ تو گئے. اچھا, اب یہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ایک افراتفری کا ماحول ہے, اور یہ شروع ہوا ہے تقریباً کوئی 20 سال پہلے, اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا, وہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے, سابق چیف سیکرٹری, تو ان سے بعد میں دوستی بہت اچھی ہو گئی. تو میں نے انہیں کہا سر آپ کی جو فیکس آتی تھی نا ہمیں, کہ مثلا ایک کمیٹی بنانی ہے تحصیل لیول پہ, اور کمیٹی سارے غیر قانونی قبضے چھڑائے گی زمینوں کے, تو وہ ہوتا تھا جی 15 منٹ میں جواب دیں, اس فیکس نمبر پہ جسٹ 15 منٹس میں جواب دیں جی. اچھا, اب 15 منٹ میں کیسے جواب دیں؟ وہ کہتے ہیں پھر اب کیا کرتے تھے. میں نے کہا سر وہ جو نیب کا صد آتا تھا, نام کہتے تھے یار بڑے بھائی کا نام بھی بتاؤ اور چھوٹے کے بتاؤ, ایک آدھا ہم خود ڈال دیتے تھے تو کمیٹی. دیکھیے, اب آپ وہ مینٹل ہیلتھ کی یہ ہے نا کہ سر دیکھیں, شام کو آپ کو کوئی کال نہیں آنی چاہیے. رات 12 بجے کون سی ایسی بات ہے, سی ایم آفس میں سیکرٹری اریگیشن تھا, رات کے 12:30 بجے کال آتی ہے. اب 12:30 بجے مطلب لازمی ہے کہ میں فون آن کر کے سوؤں, میں بند بھی کر سکتا ہوں. اچھا, کال آتی ہے کہ سر صبح نا فلاں ایک امبیسڈر ہیں یو اے کے, وہ ہیں سی ایم صاحب ہیں, آپ ہیں, فلاں 2-3 اور سیکریٹریز ہیں, تو آپ کی میٹنگ ہے تو بریک فاسٹ. اچھا, اب میں سوچ رہا ہوں بھائی ناشتہ تو ظاہر نہیں ہمیں کروانے کے لیے بلایا, کوئی کام ہے, 12:30 کا ٹائم ہے سر. وہ ہم اندازے لگا رہے ہیں, ادھر فون کر, ادھر فون کر, ادھر فون کر, وہ کڑیوں کو جوڑا کہ یہ سیکریٹریز اس میں ہیں, یہ امبیسڈر صاحب ہیں, تو کیا کام ہو سکتا ہے. سر اس ماحول میں اگر گورنمنٹ چلے گی تو مینٹل ہیلتھ آپ کی صحیح رہے گی. اچھا سر, اب سول سروسز میں جو بہت بڑی آبسیشن ہے وہ پوسٹنگ کی ہے. پوسٹنگ کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں, ایمان بھی بیچتے ہیں. پوسٹنگ کیسے ملتی ہے سر سول سروسز میں؟ اتنا آپ کا اشروں کا, آپ نے کہا تھا ایگزیکٹ میری نہیں بتانی, تو میں اشروں کا آپ کا تجربہ ہے. میں دیکھیں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں اپنی تو آپ کو نا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ 4 دفعہ سیکریٹریز رہے ہیں, الحمدللہ, ڈی جی اینٹی کرپشن ہیں, 2 دفعہ رہا ہوں. اچھا, میرا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر فضل ہے نا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے کسی دوست کی کال آتی ہے کہ جی آپ اس پوسٹ پہ لگنا چاہتے ہیں. اچھا, بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کسی دوست کی بکنگ ہوتی ہے, میں اس کا نام فلوٹ کر دیتا ہوں. اچھا, میری تو پوسٹنگ ہوئی ہے اس طرح. لیکن نارملی جو پوسٹنگ ہے نا جی, وہ پوسٹنگ کے پیچھے آپ کو باقاعدہ بھاگنا پڑتا ہے, لابنگ کرنی پڑتی ہے. ہاں جی, یہ مسٹر اے کرا سکتا ہے, پھر اے کا چھوٹا برا, اس کا بڑا برا, اس کا آگے سالہ, اور پھر آپ نے پی آر ڈیولپ کرنی ہے, پھر آپ نے جہاں جانا ہے ادھر کی کیا چیز, اگر آپ مطلب دیکھیں نا, کہیں فرنیچر اچھا ہے, کہیں فروٹ اچھا ہے, کہیں کچھ ہے, وہ سارا دن آپ نے لوگوں کو چھوڑ کے نا وہ اگلا راستہ آپ نے بنانا ہے کہ یہاں لگ گیا ہوں, آگے میں نے کدھر جانا ہے. اچھا دیکھیں, پینل بنتا ہے ہمارا, پینل کا کیا کرائٹیریا ہے. آپ کے بیچ کے 50 لوگ ہیں, ان میں سے 3 لوگوں کو ڈی سی لگانا ہے, تو 3 × 3 9 ہو گئے, 9 لوگوں کا انٹرویو ہو گیا. یہ کیا بنیاد تھی کہ کون سے 41 چھوڑے گئے اور کون سے 9 اس میں رکھے گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی جان جی بلڈنگ غلط ہے. سر مجھے نا 13 سال ہو گئے ہیں, میں نے 13 سال میں سفارش نہیں کروائی, صحیح, اور میں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہوں گا میں نے سفارش نہیں کروانی, ڈسپائٹ اس کے کہ آپ جب سسٹم میں تیرتے ہیں سفارشیں بن جاتی ہیں, مل جاتی ہیں. بڑا انٹر کنیکٹڈ ملک ہے ہمارا. وین یو ہیو ٹو سیل یور سول ٹو اے ڈیول, دیر آر سو مینی ڈیولس, تو وہ تو ہو سکتا ہے سر. پھر سر 13 سال میں میرا جو رزلٹ ہے کہ نا 13 سال میں اول تو مجھے جاب نہیں ملی, پوسٹنگ نہیں ملی, اگر کوئی ملی بھی ہے وہ بھی نہ ہونے کے مطابق. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جب تک آپ ایفرٹس نہیں کرتے آپ کو پوسٹنگ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, سسٹم آپ کو پوسٹنگ نہیں دیتا. میں آپ کو ایک چیز آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کو نا کیونکہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کام کیا ہے, یہ میں ناظرین آپ کو کتاب بھی دکھا دیتا ہوں, اس پہ ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے. اچھا, یہ میں نے لکھی ہے. اچھا دیکھیے, فتح مکہ ہوا ہے 21 سال کے بعد. اچھا, سارے مکہ والے مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے. اب مانتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی طرح ان کے پاس رکھتے تھے, قیمتی چیز پیسہ ہی ہوتا ہے نا, مال دولت, وہ ان کے پاس سونا شونا رکھتے تھے, لیکن کلمہ نہیں پڑا. دیکھیں نا 13 سال یہاں پہ کیا ہوا, پھر ہجرت ہوتی ہے, پھر جنگیں ہوتی ہیں, پھر مکہ فتح ہو جاتا ہے 21 سال کے بعد. آپ اینڈ پہ میری بات یاد رکھ لیں, ابھی تو یو آر ٹو ینگ, جب آپ ریٹائر ہوں گے اگر آپ سروس میں ہوئے, ہاں انشاءاللہ, نہیں میں عرض کرتا ہوں, یہ جو جگادری ہے نا, جو بھاگ دوڑ, ایمان فروشی اور ضمیر فروشی اور سارا فروشی کر کے لگ رہے ہیں, آپ کی ان سے بہتر پروفائل بنے گا, ان سے بہتر سی وی ہوگی. سر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یہ 2 آیتیں آپ کو پہلے بھی یاد ہوں گی, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 اور آیت نمبر 155, ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے, ملتے جلتے الفاظ ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا تم نے سوچا ہے کہ بغیر آزمائش کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں ہر صورت میں تمہیں آزما کے رہوں گا. اچھا, یہی تو آزمائش ہے نا جی, یہی آزمائش ہے. سول سرونٹ ہے جس نے ڈیلیور کیا ہو,
پبلک سیکٹر میں؟ سر- ٹیل می اے سنگل نیم. سر میں عرض کرتا ہوں، ڈلیور کرنے والے لوگ ضرور ہیں بیچارے، کوشش کرتے ہیں، کافی سارے لوگ ہیں نئے نئے تو بہت کوشش کرتے ہیں، ہمارے جیسے جو سینئرز ہیں وہ پھر ان کو سمجھ سر آ ایک جاتی ہے. نظام میں کبھی کسی نے ڈلیور ہی نہیں کیا. سر میں عرض کرتا ہوں، ہاؤ کین دیٹ سسٹم انسپائر اس؟ سر ایفرٹ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ وہ آپ کے سی وی کا حصہ ہی نہیں ہے. مطلب میں آپ کو اپنی 10 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جی پاکستان میں پہلی دفعہ یہ کام میں نے کیا، پہلی دفعہ میں نے کیا، اس کا میرے پاس ثبوت. آپ تو سر انوویشن پہ بلیو کرتے ہیں، Believe یو کرتے ٹیک رسکس. ایگزیکٹلی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ سی وی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں ایک دفعہ گیا، ایک دفعہ میرے انٹرویو کہیں پہ ہونا تھا، تو میں ایک نا بیگ لے گیا اپنے کارنامے جس میں میرے تھے 6 فائلیں تھیں. وہ ہمیں کھانے پہ انہوں نے اکٹھے ہو گئے، وہ کوئی اور بھی لوگ تھے، مطلب ہائی پاورڈ جگہ تھی. اچھا اب پہلی میری فائل تھی کہ میں نے سرکاری زمینوں کے قبضے بہت لیے ہیں. میں نے ایک آفس میں 5.5 ارب روپے کی، اور بالکل ویریفائڈ بائی دی لاہور ہائی کورٹ، اور اپریسیشن اور آگے. اچھا دوسرا میں نے یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ڈیٹا ایک ہی ضلع میں ہوا، میں نے کروایا الحمدللہ. لو جی میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ بھائی جان تو قبضے کرنے والے ہیں. اگلا دیکھا، آپ بلیو کر لیں جب وہ پورے مجمع پہ میں نے نظر ماری جو 8-10 شرفا تھے، میں نے وہ بیگ کھول لیا کہ یہ کوئی میرا کام ہونا بھی ہے نا یہ بیگ کھولنے سے نہیں ہوگا. لیکن ابھی آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے لا بڑا اچھا آتا ہے، میں اسپیکر بڑا اچھا ہوں، مجھے انگلش بڑی اچھی آتی ہے، رول ریگولیشن آتی ہے، میں محنت کرتا ہوں. کہتے ہیں بھائی بتائیں آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں، وہ کوئی فائدہ بتائیں نا. چلیے سر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. سر سوشل میڈیا، جی سوشل میڈیا میں سول سروسز کے اندر بہت بحث ہے. ایک کیس اسٹڈی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو موجودہ پنجاب کے آئی جی ہیں، انہوں نے پوری پولیس کو سوشل میڈیا پہ لگایا. ظاہر سویگ تھا، بہت زیادہ سویگ، سبسٹینٹیو چیزیں آ جاتی ہیں بعد میں. بہر انہوں نے فار دیئر اون ریزنز آئی ڈونٹ نو، انہوں نے اچھی پروجیکشن کرنے کی کوشش کی پولیس کی، اپنے آفیسرس کی، پولیسنگ کی. بلکہ میرے کچھ پی ایس پی دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں پولیسنگ کا نہیں پتہ جتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیمرہ کتنا اسٹرانگ ہے، اس کے لینس کتنے اسٹرانگ ہیں، یہ تصویر کیسے کرتا ہے، اینگل کیسے کرتا ہے. تو بلکہ وہ مجھے ہنس کے یہ بھی اکثر کہتے تھے کہ اگر ہمیں جاب سے نکل بھی گئے وہی ہم بڑے اچھے بن جائیں گے، اسے کیا کہتے ہیں، ماڈلس بڑے اچھے ہوں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، وی آر گیٹنگ اسکلس. اچھا سر دوسری جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ 2 ایج سارڈس ہے. یہ جہاں پہ سول سروسز کو یا سول سرونٹس کو فائدہ دیتا ہے، وہاں پہ یہ نقصان بھی دیتا ہے. اور بعض اوقات آپ کی پروجیکشنز نہیں ہوتی، آپ کے مختلف کلپس، مختلف کہی ہوئی باتیں اور طریقے سے ہوتی ہیں. ایسی ایک کانٹروورسی کا آج کل آپ بھی شکار ہیں. تو سر یہ جو سوشل میڈیا کا یوزیج ہے سول سرونٹس کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں، میں پہلے کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں نا، یہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ آپ صدقہ خیرات چھپا کے بھی دے سکتے ہیں اور بتا کے بھی دے سکتے ہیں، دونوں. آپ کی نیت کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا جی میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز کے لیے جا رہا ہوں تو شاید یہ بھی اٹھ پڑے. اچھا وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا زیادہ تر جو ہے نا یہ سارا دن شوشا، اچھا وہ تو چلیں ہو گیا نا جی، آپ ادھر ایک صاحب بیٹھے ہیں، لوگ اپنی فریادیں لے کے آ رہے ہیں، پھر ان کو پتہ ہے کیمرہ میں نے خود ہی آن کروایا ہوا ہے. اچھا اس میں یہ جیسے ہوتے تھے نہیں تھے نقلی، وہ جی بیٹا ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھینگا ہو گیا، یہ بہت پرانا سوشل میڈیا طریقہ اس کا بدلا ہے. اگر نیت ٹھیک ہے اس اینگل سے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ کرے اگر کبھی میں اقتدار میں آ گیا، اور میں نے آ جانا ہے انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل، بس یہ ہمارے ساتھ کہیں ادھر مکہ مدینہ میں کوئی بات ہوئی ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے جو پہلا کام سوچا ہوا نا، سب سے پہلے یہ جو دفتر ہے نا ڈی جی پی آر اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، یہ ختم کرنا ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایڈمنسٹریشن میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں مشہور ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ جو 100 عظیم شخصیات اس نے لکھی ہیں، اس نے انگریز نے، اس میں حضور پر سلم ہے اور حضرت عمر ہے. باقی پوری اسلامی طریقے سے حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے. عمر لاز کے نام سے آپ کو پتہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں. اچھا ان کا یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا. آپ چیک کر لیں اگر حضرت عمر کا یہ محکمہ تھا. دیکھیں جب آپ کام اچھا کرتے ہیں نا. اچھا آج میں نے آپ سے کوئی بات، میں کہا جی آپ تو افلاطون ہیں. افلاطون کہاں کا رہنے والا تھا؟ ہی واز فرام یونان، اور یونانی تو ہمیں ایک لفظ نہیں آتی. اور 327 قبل مسیح، مطلب 2400 پاپولر رہے گا پاکستان میں. سر میں یہ عرض کرتا ہوں نا، اس کی دیکھیے ریزن ہے، اس کی دیکھیے ریزن یہ ہے کہ بات میں اگر اثر ہو وہ یونان سے بھی پہنچ جائے گی، اور 2400 سال کے بعد وہ زندہ بھی رہے گی. یہ جو ہے نا شعبدہ بازی کر کے. اچھا اب وہ جو لاسٹ والا آپ نے بتایا نا جی، اچھا وہ کنٹروورسی کوئی نہیں ہے. وہ دیکھیں نا، اگر مثلا میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کہتا ہوں یہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مسٹر اے، اور میں ڈائریکٹ ایک ٹویٹ کر رہا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں جی اس کی ماں اور بہن کی فلاں فلاں، تو یہ تو میں اپنے خاندان کا تعارف کرا رہا ہوں بیسیکلی.
دیکھیں نا, یا تو میں آپ سے کہوں نا جی کہ یار ملک صاحب ہیں, یہ سول سرونٹ ہیں, یہ فلاں جگہ کام کرتے ہیں, انہوں نے یہ کرپشن کی ہے جس کا یہ پروف ہے, یہ تو کوئی بات سمجھ آتی ہے نا, یا ان کو ہم یہ سجیشنز دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا یہ 3 دن پہلے ہم نے فیک جھنگ میں, نیوز تو سر بہت زیادہ. سر فیک کی بھی کوئی حد ہے, فیک اور چیز ہے, فیک بھی ایک ذرا بہتر لفظ ہے. فیک انٹرنیشنل والے بھی تھوڑی بہت 19-20 ڈنڈی مارتے ہیں, ان کا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. یہ جو ماں بہن کی گالی ہے ڈائریکٹ کہ مسٹر سو اینڈ سو کی ماں کی فلاں, اچھا وہ تو بیسیکلی بندہ اپنا بتا رہا ہے کہ بھائی یار میرے ابے کا شناختی کارڈ چیک کرو, وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں بھائی. آپ کو بٹ آئی نو اٹ ول ناٹ ڈیٹر یو. اچھا جتنے بھی اب سوشل میڈیا کی جو بولنگ ہے سول سروینٹس کے اوپر, میں نے بہت دوستوں سے بات کی ہے, پی ایس پی آفیسرز ہیں, پی ایم ایس پیس آفیسرز ہیں, دوسرے ہیں, دے ڈونٹ بادر, وہ بادر ہی نہیں کرتے اس چیز کے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کی بولنگ اتنی کامن ہو گئی ہے کہ اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف آ کلچر. وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے چلتے رہیں, بٹ اسٹل پیپل ڈو اٹ. اچھا سر, پروگرام کا لاسٹ کویشچن جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے, وہ کہتے ہیں پہلا کویشچن اور آخری کویشچن ایک ہونا چاہیے. پی ایم ایس اور پیس کا کیس جو ہے آپ کے خیال میں ریزالو ہو سکتا ہے؟ سر بالکل ہو سکتا ہے, انّا مالا معلوم بنیاد. دیکھیں نا میں ان سے ڈی ایم جی والوں سے, میں تو خیر پیس کہتے نہیں کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن ہی جعلی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ 2 نوٹیفیکیشن ہے, ایک پہ میرا بائی نیم ہے, ایک پہ میرا نام لکھا ہوا ہے اس میں گرامی, اور دوسرے پہ اچھا یہ دیکھیں نا پیس بنتی ہے 2014 میں, ٹھیک ہے. آپ ان کے بورڈ جا کے دیکھیں, اب تو خیر کچھ سینسیبلی کچھ لوگوں نے کر لی ہے, وہ جو 2 مطلب 30 سال پرانے تھے ان کا یہ سارے مٹا کے. ان کی ایلیویشن دیکھیں نا, مثلا ڈسٹرکٹ ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سروس سے کتنے ایلیویٹ ہوئے ہیں, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس پہ چلے گئے ہیں. اچھا سر, میں نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے اور وداؤٹ اینی بایس لکھا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ سروس پی ایم ایس کو بھی ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. وی نیڈ اسپیشلائزڈ ایڈمنسٹریٹرز اینڈ ون مسٹ بی ویری آنیسٹ اباؤٹ ونز اوپینین. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اوپینین کی کوالٹی کیا ہے, وہ تو ظاہر ہے وی کین ناٹ کنکلوڈ, وی کین اونلی انکلوڈ آر پوائنٹ وین اٹ از اے میٹر آف لا. سر اگر آپ نے وائٹ کالر کرائم سیکھنا ہو, بلکہ میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں جو میرے لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آپ نے وائٹ کالر کرائم سیکھنا ہو یا ڈائسیکٹ کرنا ہو یا اچھا لائر بننا ہو, آپ کو ڈی ایم جی پی ایس وٹ ایور دے آر, ان کا کیس اسٹڈی ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے. دین یو ول بی نوئنگ کہ پاکستان میں گورننس کیسے ہوئی ہے, وائٹ کالر کرائم فراڈ کیسے لگا ہے, ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کیوں کمزور رہی ہیں, ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکے, کیونکہ آئی اسٹل بلیو کہ جو بیوروکریسی ہے وہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ کیس بڑا آسان ہے اگر آپ انصاف آپس میں نہیں کر سکتے. اب میں آخری سوال کے جواب میں ذرا دیسی انداز میں بات کروں. آپ نے 2 بندوں کو لگانا ہے ایک ہی سیٹ پہ, یعنی چلے ہم آپ کی ساری مان لیتے ہیں جی کہ آپ آ سکتے ہیں, لگ سکتے ہیں, لیکن پبلک کو تو نہیں پتہ نا, یہ پبلک بیٹھی ہے ان کے سامنے ایک اے سی نے لگنا ہے, وہ پی ایم ایس کا ہو یا ڈی ایم جی کا ہو, ٹھیک. اچھا پی ایم ایس والے کو ٹریننگ ہے 8-9 مہینے, ایک 4 کنال کی جگہ ہے, وہاں پہ آپ نے جانا ہے, پڑھنا ہے, واپس آنا ہے اور آپ نے اے سی لگ جانا ہے. پنجاب کی حد تک سر, پنجاب. اچھا سیم ساتھ دوسری تحصیل میں ایک بھائی جان نے لگنا ہے, ڈی ایم جی والے نے, اس کی ٹریننگ ہے 2.5 سال کی, وہ گھوڑوں پہ سوار ہونا ہے, فوج کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی ہے. وہ یار ٹریننگ تو آپ ایک جیسی کم از کم کر لیں, کوئی نقلی اصلی کر لی سے. سر میں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم بالکل ریڈنڈنٹ ہے. یہ تو مجھے آپ کا کویشچن یاد آ گیا. جی, اٹ از اے میٹر آف رائٹ, اٹ از ناٹ اے میٹر آف ابیلٹی اور کیپیسٹی. اگر کیپیسٹی کی بات کریں تو گورا بنا کے گیا ہے سسٹم, تو ان کو ہم واپس بلا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. سر آپ کی جو لینڈ ہے وہ انہیرٹ کس کو ہوگی, آپ کے بچوں کو ہوگی, چاہے وہ اچھے کاشتکار ہیں یا اچھے کاشتکار نہیں ہیں. تو اٹ از اے میٹر آف رائٹ. پروونشل پوسٹ جو ہیں بائی کانسٹیٹیوشن, بائی دی اسٹرکچرل فیڈرلزم, وہ تو پی ایم ایس کا یا پروونشل سروسز کو ملنی چاہیے. یہ تو کویشچن ہی نہیں ہے کہ کون سا لائق ہے کون سا نالائق ہے. سر دیکھیں نا, میرا جو رینک بنتا ہے نا فوجی لحاظ سے, وہ بنتا ہے بریگیڈیئر, ٹھیک ہے. اب میں کہوں بھائی میں سرکاری نوکری میں صبح بریگیڈیئر صاحب کی وردی پہن لوں تو میرا نہیں خیال کہ 1 کلومیٹر کا میں سفر کر سکوں گا, تو فوج مجھے گرفتار کر لے گی. اس لیے وہ کہیں گے کہ بھائی آپ فوجی نہیں ہیں نا, آپ کسی اور نوکری میں. یہی تو ہم کہتے ہیں بھی آپ نے امتحان دیا اپنی مرضی سے اسلام آباد سے جا کے کہ ہم بھائی وفاق میں نوکری کریں گے. مجھے لوگ کہتے تھے جی بڑے لائق ہیں, میں نے کہا جی میں مانتا ہوں یہ بڑے قابل ہیں, آپ انہیں ڈائریکٹ 25 گریڈ دیں, 22 ہوتے ہیں ٹوٹل, لیکن وہ بھائی ادھر پروونشل پوسٹ پہ سر جو ان کا گھر ہے ادھر نا دیکھیں نا. میں نے آپ نے کبھی کہا ہے مجھے کسٹم میں نوکری ملنی چاہیے, آپ لگ سکتے ہیں. اچھا بھائی ہم نے کہا کہ جو نوکری ہم نے سلیکٹ کی ہے, جو صبح ہم جہاں پہ رہنے والے ہیں, جو ہمارا ڈومیسائل ہے, جو جہاں سے امتحان دی ہے. اچھا یہ عجیب مطلب ایک سروس ہے کہ جی ایمبیسیوں میں بھی ہم لگیں گے, فلاں بھی ہم کریں گے, ایف بی آر بھی ہم چلائیں گے. اچھا اب اندازہ کر لیں نا کہ پوری کسٹمز اور انکم ٹیکس, ان لینڈ ریونیو سروسز, 2 سر چلتے 30-35 سال کے تجربے کے بعد
ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے جس کا آخری تجربہ جو ہے نا پیسے اکٹھے کرنے میں وہ ایز اے ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتا ہے. یعنی ہماری سارے صوبے کی آپ انکم اکٹھی کریں نا تو وہ چند 100 ارب روپے نہیں بنتی, آپ کو پتہ ہی ہے, اور ادھر آپ کا ٹارگٹ ہے 13,000 ارب, اور وہ ان کو وہ بتانا چاہتا ہے, یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اچھا کیا ان دو ٹیمز پوری میں اس طرح سے باقی میں یہ نہیں کہ ایک سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں فیڈرل ڈومین دیکھیں, اگر آپ جائے اسکیجول 4 میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 56 سبجیکٹ, جی بالکل, ٹھیک ہے سر, پارٹ 2 کے 18 سبجیکٹس. اب یہ 74 سبجیکٹس کی تو فیڈرل ڈومین ہے, پروونشل سبجیکٹس تو 4-5 ہیں. اگر وہ بھی ادھر بھی اگر آ کے فیڈرل اسے کیا کہتے ہیں سروسز نے سیٹس لینی ہے تو پھر پاکستان کو تو اتھارٹیرین سینٹرلائزیشن کی طرف آپ لے کے چلے گئے نا, اٹس ناٹ اے سینٹرلائزڈ. اچھا آپ نے سینٹرلائز کا لفظ کہا نا, آپ کو یاد ہے پہلے CBR نام ہوتا تھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا, سینٹرل بورڈ آف ریونیو, سینٹرل گورنمنٹ تھی. اچھا یہ ابھی بھی CSS ہے, سینٹرل سپیریئر سروسز. بھائی 17 گریڈ میں آپ آتے ہیں, ہم 17 میں آتے ہیں. سپیریئر سر یہ نہیں, میں آپ سے سپیریئر ہوں. اچھا آپ پوچھیں وائی, میں کہوں جی میرا دل کر رہا ہے, میں نے اپنا تخلص رکھا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں نا, ابھی 14 جماعتیں آپ پڑھ کے کہ امتحان دیتے ہیں, کوٹے پہ آپ لوگ آتے ہیں. سر یہ اگر آپ کسی بھی فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے سپیریئر کا لفظ استعمال کریں, حتیٰ کہ فاؤنڈیشنل تو اس کی اسٹیٹ ہوگی یا پروونس ہوگی, اٹس اے کرائم. سر دی لاسٹ کویسچن, اٹس ویری انٹرسٹنگ کویسچن. آپ پاکستان میں جس مرضی بندے کے پاس جائیں نا تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کوئی ڈسکریمنیشن کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ڈیو پروسیس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, کچھ کس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہم بھی سفررز ہیں بینگ PMS کے, ہم 240, 241, 242, 142, 119, 153, 154 کے یہ 8 ہمارے آرٹیکلز ہیں جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے سر 280 آرٹیکلز ہیں, اور ہر آرٹیکل کا دوسرے آرٹیکل کے ساتھ مقابلہ ہے کہ کون سا زیادہ وائلیٹ ہوگا. تو پاکستان میں تو سر ایک دن اکٹھا ہی کانسٹیٹیوشنل امپلیمنٹ ہوگا تو یہ ایشوز حل ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے ہو سکتے ہیں سر. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں نا, سب سے پہلے آپ کسی سسٹم سے ڈسسیٹسفیکشن کرتے ہیں کہ یار یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. لیکن نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جو ہم نے پڑھا 9th میں کہ میڈیٹیشن, ہم نے کہا یار میڈیٹیشن بڑا, میں تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ یار میڈیٹیشن ایک لفظ آ گیا ہے, مراقبہ. کیا کرتے تھے جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا وہ غور و فکر کرتے تھے کہ بھئی یار یہ نظام جو ہے نا لوٹ مار کا, ناانصافی کا, چوری, قتل, ڈکیتی, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا اللہ جو صحیح ہے اس کا راستہ. اچھا دیکھیں اس وقت کیا ہے, میں اور آپ ملتے ہیں, یہ کیمرہ والے ملتے ہیں, ریڈی والے ملتے ہیں, ایوری بڈی از ڈسکسنگ دا سسٹم آف دی کنٹری. اچھا پہلے لوگ ڈسکس نہیں, پہلے لوگ سموسے ڈسکس کرتے تھے, پکوڑے کرتے تھے, یار یہ مفلر بڑا اچھا آپ نے لیا ہے, یار مووی کون سی. اب کہیں بھی نہیں, آپ کسی محفل میں چلے جائیں سر, شادی پہ چلے جائیں, ماتم پہ چلے جائیں, ملک کا نظام ڈسکس ہو رہا ہے. سر یہ پہلی فیز ہے. جب یہ ڈسکس ہوتا ہے تو پھر اگلی بات یہ روشنی کی کرن ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ ضروری تھا جہاں پہ آج ہم پہنچے ہیں کہ ہم اس نظام سے تھو ہر بندہ کرے. جب تھو کرے گا تو اس بلڈنگ کو ہم گرائیں گے اور نئی بلڈنگ انشاءاللہ اچھی بنے گی. سر پاکستان فیڈریشن, دس از دی لاسٹ کویسچن. پاکستان فیڈریشن ہے, لیکن ہم نے کہا ہوا ہے ہمارا گورنر سسٹم اس کو یونٹری اسٹیٹ کے طور پہ چلانا چاہ رہا ہے. اب DMG کا بھی بہت بڑا یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ اگر ہم صوبوں سے آ گئے تو وفاق جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا, وفاق ٹوٹ جائے گا, حتیٰ کہ ایویڈنس اس کے مخالف ہے. اگر آپ 1971 کے انسیڈنٹس دیکھیں دوسرے, تو سر آلریڈی 74 پاورز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو میں ان کو میں اکثر ان کو آرگیو کرتا ہوں کہ آپ صحیح جگہ پہ آئے. اسکیجول 4 میں جو پروونسز کی 4 پاورز ہیں وہ بھی لے لیں, لا اینڈ آرڈر بھی لے لیں, اریگیشن بھی لے لیں, ہیلتھ بھی لے لیں, لیکن آئے صحیح طریقے سے. یہ جتنی بھی پاورز آپ نے صوبوں کو دینی ہے, پھر صوبوں نے وہ سر ڈیلیگیٹ لوکل گورنمنٹس کو بھی کرنی ہے. اس میں سر یہ جیورسڈکشنل کراس جب تک رہے گا ہماری بیوروکریسی گورننس کبھی بہتر نہیں. سر DMG کی نا تین کیٹیگریز ہیں. ایک ہے 17 گریڈ سے لے کر 18.5 یا 19.25 کہہ لیں, وہ جو ایکٹنگ والی ہے. اچھا ایک ہے 19-20 اور ایک ہے 21-22. میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں. فواد حسن فواد صاحب, بہت بڑا نام ہے نا بیوروکریسی میں فیڈرل میں, DMG افسر. اچھا سینس میں سر مطلب بے شمار سینسز ہیں کہ ہی ہیز بین دی پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر. مثلا جو ایک سول سرونٹس کا ایک بنیادی اسٹرکچر ہے کہ اچھی پوسٹ ملی ہے, ویری کلوز ٹو پاور کوریڈورز, ایگزیکٹلی نام ہو. اور یہ جب وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے, یہ ان کے کمرے کے اندر میری ان سے بات ہوئی, یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ رائے صاحب, میں نام لے کے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ان سے ویریفائی کر لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ رائے بلکہ وہ میری وجہ سے ہی واز ویری کائنڈ. انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے, میں نے آپ کو چائے پلانی ہے. تو وہ سینٹرل ایشیا انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیا. خیر ہماری ملاقات ہوئی.
ہی واز ویری کائنڈ. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا رائے صاحب بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, 20 گریڈ تک صوبے میں ہونی چاہیے, اور 20 گریڈ کے بعد سارے وہ ایلیویٹ ہو گئے. سر سپریم کورٹ سے یہاں پہ جج جاتے ہیں یا ہائی کورٹ سے ادھر جاتے ہیں, یعنی دیکھیں نا نیچے سے ایلیویٹ ہو کے. میں آئی ڈونٹ بلیو ان ریزرویشن آف پوسٹ. دا پوسٹ which comes under the jurisdiction constitutional jurisdiction of a province, یہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک منٹ چاہے نیچے گریڈ چاہے اوپر. میں عرض کرتا ہوں, ایک یہ اسپیکٹ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ فیڈریشن کمزور ہو جائے گی اس کا. اچھا ایک یہ ہے کہ ایک صاحب آج کل ہمارے دوست ہیں اور بہت ہائی پوزیشن میں ہیں پنجاب میں, ایک کمیٹی میں ایسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, عثمان بزدار صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اچھا اے سی ایس سردار اعجاز صاحب تھے, سردار اعجاز صاحب کی ٹیلی فون آ گیا سی ایم کا, وہ چلے گئے. تو پہلے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بتا سکتا. میں نے کہا چلیں سر آپ ان فارملی بیٹھے ہیں. اچھا یہ 7-8-10 لوگوں گواہ ہیں اس کے. ہمارے کسرانی صاحب ہوتے تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ, آپ کے سینئر ہیں ایک بیچ, اچھا وہ بھی تھے. انہوں نے کہا, ڈی ایم جی افسر ہیں جن کے میں, انہوں نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, ہماری پوسٹنگ صوبوں میں بالکل غیر آئینی ہے, یہ نہیں ہو سکتی. اتنے میں سی صاحب آ گئے. میں نے کہا سر آپ بسم اللہ پڑھ کے ہمت کر کے یہی بات یہاں پہ کہہ دیں. سر یہ دیکھیں نا, میں نے کہا 17.5-18 تو جو ہے نا وہ ایک اور ہے, اوپر والے سب مانتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. سر دیکھیں نا, ایک دی کانسٹیٹیوشن پرووائڈز دی سولوشن. بالکل دیکھیں سر, فیڈرل ڈومین ہے, پروونشل ڈومین ہے, اور سی سی آئی ہے, کامن ڈومین ہے. اگر آپ نے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط کرنی ہے تو سی سی آئی مضبوط کریں. 18 سبجیکٹس ہیں سر, وائٹل سبجیکٹس ہیں, اس کے اوپر سروسز کھڑی کریں, ان سے کنیکٹیوٹی ہوگی. اور سر یہ جو فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں, اور خاص طور پہ جو سی سی آئی کے, اگر آپ لاہور میں دیکھ لیں سر, فیڈرل ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں, پروونشل ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں, تو ہر جگہ آپ کو فیڈرل ڈپارٹمنٹس ملیں گے. کتنا یہ ایبزرڈ آرگومنٹ ہے کہ پروونشل ڈومین پہ انکروچ کر کے ہم فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. ایسے کبھی نہیں ہوتا. سر بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.